अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मौरखों ने लिखा है कि ज़रतुश्त के पुजारियों पर पहले ही मुसलमानों की दहशत तारी थी। मुसलमानों ने उनके बड़े नामवर सलार मार डाले थे। अब ऐन उल तमर वाले अपनी आंखों से देख रहे थे कि ये जंगजू कबीले किस हालत में वापस आ रहे हैं। देखते ही देखते उस शहर पर खौफ व हरास तारी हो गया। फ़ौज के सलारों ने जब अपनी फ़ौज को इस जहनी कैफियत में देखा तो उन्हें शहर के हाकिम व सलार महरान के अगले हुक्म की ज़रूरत न पड़ी। उन्हें यह इतला भी मिली कि महरान ख़जाना मदाइन भिजवा रहा है और शहर के लोग भी अपने अमवाल छुपा रहे थे या साथ लेकर शहर से निकल रहे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़न हर्ब व ज़र्ब का कमाल यह था कि उन्होंने मैदान जंग में तो दुश्मन को शिकस्त दी ही थी, दुश्मन को उन्होंने नफ्सियाती लिहाज से इतना कमज़ोर कर दिया था कि उसका लड़ने का जज्बा मजरूह हो गया था। आतिश परस्तों की जहनी कफ़ियत तो ये हो गई थी कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का या मुसलमानों का या मदीना का नाम सुनकर वो पीछे देखने लगते थे कि कमक आ रही है या नहीं, या पसपई का रास्ता साफ है या नहीं। फिर वो वक्त जल्दी आ गया जब मैदान जंग में लाशें और बेहोश ज़ख्मी रह गए और उन्हें कुचलने के लिए वो घोड़े रह गए जो सवारों के बगैर बेलगाम दौड़ते फिर रहे थे। बुदवी कबीले अपने सरदारों के बगैर ऐन उल तमर जा पहुँचे और शहर के दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने शहर में वावेला बपा किया कि महरान की फ़ौज वादे के मुताबिक उनकी मदद को नहीं आई, लेकिन वहाँ उनका वावेला सुनने वाला कोई न था। खौफ व हरास के मारे हुए शहरी थे जो भाग नहीं सके थे। महरान बिन बहराम अपनी फ़ौज समेत शहर से जा चुका था। वो फ़ौज को मदैन ले जा रहा था। वो अक्का हज़ेल और दूसरे कबायली सरदारों को कोस रहा था। दुश्मन का ताक़ुब करो। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सिपाह को हुक्म दिया, ज़ख्मियों को संभालने के लिए कुछ आदमी यहीं रहने दो और बहुत तेज़ी से ऐन उल तमर का मुहासरा कर लो। ऐन उस वक्त मसन्ना बिन हारसा घोड़ा सरपेट दौड़ाता आया और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास घोड़ा रोक कर उतरा। वो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बगलगीर हो गया। वलीद के बेटे मसन्ना ने कहा, कसम रब्बुल आलमीन की, दुश्मन ऐन उल तमर से भाग गया है। क्या तेरा दिमाग अपनी जगह से हिल तो नहीं गया है? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा। यूं कहे कि दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गया है। मसन्ना बिन हरसा ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया कि उसने जो जासूस ऐन उल तमर के इर्द गिर्द भेज रखे थे, उन्होंने इतला दी है कि फ़ारज की फ़ौज जो शहर में थी शहर से निकल गई है। क्या तू नहीं समझ सकता कि यह फ़ौज हमारे अक़ब पर उस वक्त हमला करेगी जब हम ऐन उल तमर को मुहासरे में लिए हुए होंगे? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। इब्ने वलीद, मसन्ना ने कहा, महरान अपनी फ़ौज के साथ जा चुका है। अगर वो फ़ौज यहाँ कहीं मौजूद होती तो मेरे छापा मार उसे चैन से ना बैठने देते। आगे बढ़ और अपनी आंखों से देख, ऐन उल तमर तेरे कदमों में पड़ा है। यह खबर जब मुजाहिदीन के लश्कर को मिली तो उनके जिस्म जो थकन से टूट रहे थे तरोताज़ा हो गए। उन्होंने फ़तह व नुसरत के नारों की गरज में ऐन उल तमर तक के 10 मील तय कर लिए। मसन्ना के जो आदमी पहले ही वहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया कि शहर के तमाम दरवाजे बंद हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से शहर का मुहासरा कर लिया गया। बुदवी ईसाई और उनके दीगर साथी जो शहर में पनाह लेने आए थे वो मुकाबले पर उतरे। उन्होंने शहर पनाह के ऊपर जाकर मुसलमानों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। अक्का बिन अबी अक्का और तमाम जंगी कैदियों को आगे लाओ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया। ज़रा सी देर में तमाम बुदवी कैदियों को सामने ले आए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अक्का को बाजू से पकड़ा और उसे इतना आगे ले गए जहाँ से वो शहर पनाह से आने वाले तीरों की जद में थे। यह है तुम्हारा सरदार। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, तुम इसे बहादुरों का बहादुर समझते थे, इसने तुम्हारी दोस्ती फ़ारस वालों से कराई थी। कहाँ हैं तुम्हारे दोस्त? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अक्का को आगे करके कहा, इससे पूछो महरान अपनी फ़ौज को बचा कर कहाँ ले गया है। फिर बेशुमार कैदियों को आगे कर दिया गया। ये हैं तुम्हारे भाई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, चलाओ तीर, सबसे पहले इनके सीनों में उतरेंगे। ये खबर किसी तरह शहर में फैल गई कि किले के बाहर मुसलमान बनी तुगलब और दीगर कबीलों के कैदियों को लाए हैं। इन कैदियों में से कई एक के बीवी बच्चे और लवाहिकीन शहर में थे। उनकी बस्तियाँ तो कहीं और थीं, लेकिन उनकी सलामती के लिए उन्हें ऐन उल तमर में ले आए थे। जंग की सूरत में वो उन्हें अपनी बस्तियों में महफूज नहीं समझते थे। इन औरतों और बच्चों को जब पता चला कि उनके कबीलों के कैदी बाहर आए हैं तो मैं अपने बच्चों को उठाए शहर की दीवार पर आ गई।
میدان جنگ میں جانے والوں میں سے جو واپس نہیں آئے تھے ان کی بیویاں، مائیں اور بیٹیاں اس امید پر دیوار پر آئی تھیں کہ ان کے آدمی قیدیوں میں ہوں گے۔ ان عورتوں نے دیوار کے اوپر ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو پکار رہی تھیں، جنہیں اپنے آدمی قیدیوں میں نظر نہیں آ رہے تھے وہ آہو زاری کر رہی تھیں۔ تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا، ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے اور دروازوں میں ہم خود داخل ہوئے تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم اپنی 2-3 شرطوں پر دروازہ کھولنے پر آمادہ ہیں۔ دیوار کے اوپر سے آواز آئی، تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب دیا گیا، ہتھیار ڈال دو، دروازے کھول دو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ بنی تغلب اور ان کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں سے رحم کی درخواست کریں۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدوی لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ ان قیدیوں کے لواحقین پر تھا کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر کیا ہوا جزیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیں۔ تمام شہر کی تلاشی لی گئی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ یا درس تھی جس میں پادری بننے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت 40 نو عمر لڑکے زیر تعلیم تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اس لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو جنم دیا۔ یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کو بھیجا تھا۔ 2-3 متعصب مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف لڑے تھے۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے گھڑا گیا تھا۔ مورخوں کی اکثریت نے ایسے قتل عام کا ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دیا۔ محمد حسین ہیکل نے متعدد تاریخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ عکا بن ابی عکا کو کھلے میدان میں لا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے کاٹ ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ بدوی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں تو وہ بڑے برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈالے تھے، ان کے قتل عام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، عین التمر کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کا مال غنیمت اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے ولید بن عقبہ کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ امیر المؤمنین کو پیش کریں۔ انہوں نے امیر المؤمنین کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی، مال غنیمت پیش کیا، پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا۔ ناظرین، پہلے سنایا جا چکا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کے لیے حکم بھیجا تھا کہ وہ ایاز بن غنم کے انتظار میں ہیرا میں رکے رہیں۔ اس وقت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومت الجندل میں لڑ رہے تھے، لیکن لڑائی کی صورتحال ایاز کے لیے اچھی نہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور ہیرا سے کوچ کر کے انبار کو محاصرے میں لیا۔ فتح پائی، پھر عین التمر کا معرکہ لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ ہیرا میں بیٹھے رہتے تو فارس والوں کو اپنی شکستوں سے سنبھلنے کا اور جوابی حملے کی تیاری کا موقع مل جاتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو کہیں بھی قدم جمانے کا اور جوابی وار کرنے کا وقت نہ مل سکے۔ انہوں نے آتش پرستوں کی فوج کو نفسیاتی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کی حکم عدولی تو کی تھی، لیکن عملاً ثابت کر دیا کہ حکم عدولی کتنی ضروری تھی۔ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک دومت الجندل میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی کامیابی کی توقع بہت کم تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کہا، اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ ایاز کی طرف سے جو اطلاعیں آ رہی ہیں
وہ امید افزا نہیں ہیں۔ دومت الجندل پر ہمارا قبضہ بہت ضروری تھا، لیکن اب مجھے ایاز کے متعلق تشویش ہونے لگی ہے۔ ابن عقبہ، تم عین التمر واپس نہ جاؤ، دومت الجندل چلے جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو پہنچے۔ ولید بن عقبہ ایاز کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا جلدی پہنچنا آسان نہ تھا۔ مدینہ سے دومت الجندل کا فاصلہ 300 میل سے کچھ کم تھا اور زیادہ تر علاقہ صحرائی تھا۔ پہنچنا جلدی تھا۔ ولید جب ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے آرام کی نہ سوچی، ایاز کی صورتحال دیکھی۔ میں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیجا ہے۔ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کہا، معلوم نہیں وہ خود کس حال میں ہیں، لیکن میرے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ، ولید نے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤں، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں مدینہ جانے کی بجائے عین التمر چلا جاتا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری مدد کو آئے گا۔ ولید کے سامنے پورے 300 میل صحرائی مسافت تھی۔ عراق اور شام کے صحرا اسی علاقے میں ملتے اور مسافروں کے لیے جان کا خطرہ بن جاتے تھے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر، اپنے آپ پر، اپنے 4 محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم سے کم آرام کے لیے ہی کہیں رکے۔ وہ موسم گرمی کے عروج کا تھا۔ مہینہ اگست 633 عیسوی تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین التمر کو اپنے انتظام میں لانے کے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اعمال مقرر کر دیے تھے۔ 2-4 دنوں میں ہی وہاں کے شہریوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان نہ انہیں زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، نہ ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں، نہ ان کی عورتوں پر بری نظر رکھتے ہیں، اور ان کے گھر اور اموال بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے وہ اسلامی حکومت کے وفادار بن گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد پہنچا اور ان کا تحریری پیغام دیا۔ ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مصیبت میں پھنس گئے تھے وہ بھی تفصیل سے قاصد نے بیان کی۔ دوسرے ہی دن ولید بن عقبہ پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک گھڑی جو گزرتی ہے وہ ایاز اور اس کے مجاہدین کو شکست اور موت کے قریب دھکیل جاتی ہے۔ شکست؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم اسلام کی تاریخ میں شکست کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ کیا عقیدر بن عبد الملک مجھے بھول گیا ہے؟ کیا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا ہے جنہوں نے اسے اطاعت پر مجبور کر دیا تھا؟ کیا وہ ہمارے اللہ کو بھول گیا ہے جس نے ہمیں اس پر فتح عطا کی تھی؟ تاریخ شاہد ہے کہ بدلے ہیں تو انسان بدلے ہیں، اللہ نہیں بدلا۔ اللہ نے فتوحات کو شکستوں میں اس وقت بدلا جب مسلمان بدل گئے تھے اور خدا کے بندوں کے خدا بن گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام کا تحریری جواب دیا۔ اس دور میں عربوں کی تحریر کا انداز شاعرانہ ہوا کرتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب منظوم انداز کا تھا۔ انہوں نے لکھا، من جانب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنام ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تیرے پاس بہت تیز پہنچ رہا ہوں۔ تیرے پاس اونٹنیاں آ رہی ہیں جن پر کالے اور زہریلے ناگ سوار ہیں، فوج کے دستے ہیں جن کے پیچھے بھی دستے آگے بھی دستے ہیں، ذرا صبر کرو۔ گھوڑے ہوا کی رفتار سے آ رہے ہیں، ان پر تلواریں لہراتے شیر سوار ہیں، دستوں کے پیچھے دستے آ رہے ہیں۔ پیغام کا جواب قاصد کو دے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ وہ جس تیز رفتار سے آیا تھا اس سے زیادہ تیز دومت الجندل پہنچے اور ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک نائب سالار عویم بن کاہل اسلمی کو بلایا۔ ابن کاہل اسلمی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو جانتا ہے میں تجھے کتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں؟ اللہ رب العزت مجھے ہر اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمت و عقل عطا فرمائے جو مجھے سونپی جائے۔ عویم نے کہا، میری ذمہ داری کیا ہوگی ابن ولید؟ عین التمر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کا انتظام اور اس کی حفاظت، اندر سے بغاوت اٹھ سکتی ہے، باہر سے حملہ ہو سکتا ہے۔ میں تجھے اپنا نائب بنا کر دومت الجندل جا رہا ہوں۔ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل میں ہے، اللہ تجھے سلامتی عطا کرے۔ عویم نے کہا،
عین التمر کو اللہ رب العزت کی امان میں سمجھ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابتدا میں جو سپاہ تھی وہ جانی نقصان کے علاوہ اس وجہ سے بھی کم ہو گئی کہ ہر مفتوحہ جگہ ایک دو دستے چھوڑ دیے گئے تھے۔ عین التمر پہنچتے نفری اور کم ہو گئی تھی۔ اس علاقے کے مسلمان باشندوں سے نفری بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ کچھ نو مسلم بھی سپاہ میں شامل ہو گئے تھے لیکن ابھی ان پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دستے عین التمر میں چھوڑے، 6000 سوار اپنے ساتھ لیے اور دومت الجندل کو روانہ ہو گئے۔ فاصلہ 300 میل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 میل کی یہ صحرائی مسافت صرف 10 دنوں میں طے کی۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھے جب عقیدر کے آدمیوں نے اس لشکر کو دیکھ لیا۔ وہ مسافر ہوں گے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے دومت الجندل میں اطلاع دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دومت الجندل والوں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس وقت تک عیسائیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو کلب، بنو بحرا اور بنو غسان جنگ میں شریک تھے۔ عقیدر بن عبد الملک کو جب اطلاع ملی تو اس نے بڑی عجلت سے عیسائیوں اور بت پرستوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی جنگ میں شریک ہونے کے لیے بلا بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے تک ان چھوٹے قبیلوں نے اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طوفان کی مانند پہنچے۔ مجاہدین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر جوش و خروش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے یہ نعرے سنے تو سارے لشکر نے نعرے لگائے۔ ان کے ہارے ہوئے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا، پھر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر قلعے کی دیواروں کا جائزہ لیا اور قلعے کی دیواروں پر کھڑے دشمن کو دیکھا۔ دشمن کی فوج کے 2 حصے تھے، ایک کا سالار اعلیٰ عقیدر اور دوسرے کا جودی بن ربیعہ تھا جو قلعے کے باہر تھا۔ قلعے کے باہر ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے آدمی بھی جمع ہو گئے تھے جو عقیدر کے بلانے پر ابھی ابھی آئے تھے۔ ان کے لیے قلعے کا کوئی دروازہ نہ کھلا کیونکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد قلعے کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دہشت کا دوسرا نام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر جو نفسیاتی وار کرتے تھے اس کا اثر مستقل ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک زخم عقیدر بن عبد الملک پہلے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کھا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ قلعے میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی دہشت قلعے کے اندر پہنچ چکی تھی۔ عقیدر نے عیسائی سرداروں کو بلا رکھا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکر نہ لیں اور صلح کر لیں۔ عیسائی سردار اس کا مشورہ نہیں مان رہے تھے۔ میرے دوستو، تقریباً تمام مورخوں نے اس کے یہ الفاظ لکھے ہیں: خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنا میں واقف ہوں اتنا تم نہیں ہو۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیسی طاقت ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ قسمت ہر میدان میں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میدان جنگ کا اور قلعوں کی تسخیر کا جو کمال اس میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ تم موقع دیکھ رہے ہوگے اور وہ تمہارے سر پر کھڑا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو قوم آتی ہے، خواہ طاقتور خواہ کمزور، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پٹ جاتی ہے۔ میرا مشورہ تسلیم کرو اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لو۔ عیسائیوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکستیں کھائی تھیں، وہ انتقام لینا چاہتے تھے۔ تم اس سے لڑو گے تو ہار جاؤ گے۔ عقیدر نے پھر کہا، پھر وہ تم پر رحم نہیں کرے گا۔ اگر لڑے بغیر صلح کر لو گے تو وہ تمہاری جان، تمہاری عورتوں اور تمہارے اموال کی حفاظت کرے گا، مگر تم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس کی چالیں نہیں سمجھتے۔ ہم لڑے بغیر شکست نہیں تسلیم کریں گے۔ عیسائی سرداروں نے متفقہ فیصلہ دے دیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔